अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सफ़ीरों को मुखातिब करते हुए कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रवैया दुरुस्त करें। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सफ़ीरों के बारे में वज़ीर आज़म की गुफ्तगू गैर ज़रूरी थी। देखिए मरियम, इमरान खान ने बात तो 100% दुरुस्त की है। अंदाज़ हर एक का अपना अपना होता है। इमरान का अपना खुला डोला सा एक खिलाड़ियों वाला स्टाइल है, मुनाफिकाना नहीं है, गैर सियासतदाना किस्म का उसका स्टाइल होता है बात करने का, लेकिन बात उसकी 100% दुरुस्त है। हमारी बेशुमार ट्रेजेडीज़ में से एक ये है कि हमें इज़्ज़त, ताकत, दौलत, शोहरत भारी अक्सरियत को हज़म नहीं होती। आप यकीन करो, इतने ब्यूरोक्रेट सीनियर सरकारी अफसरान से मैं एक ही जुमला मुख्तलिफ अल्फाज में सुन चुका हूँ कि जी बस 4 साल रह गए, 3 साल रह गए, 5 साल रह गए हमारी रिटायरमेंट में, उसके बाद हमें किसने पूछना है। जी। मैं हमेशा ये जुमला सुन के सोचता हूँ कि इनको पता भी है भाई तुम्हारा ये वक्त ऐसा है, तुम लोगों की मोहब्बतें समेटो, दुआएं समेटो, सिला रहमी, शफकत, हमदर्दी, कोई मुआवनत करो लोगों की, लेकिन नहीं, मेंटालिटी है बाद में जलील होते हैं, कोई नहीं पूछता। अच्छा, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब के तबसरे का ताल्लुक है तो भाई ये तो उनके फ़राइज़ में शामिल है। आटा गुंदी हिल्दी क्यों हुई है, मतलब ये हमारा हर पॉलिटिशियन इसी तरह बिहेव करता है। इनकी जगह कोई और होता वो भी इसी तरह की बात करता है, क्योंकि इनमें अच्छा कुछ नहीं है बकौल उनके, और यही हाल दूसरी तरफ है। सो ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। इमरान ने बात 100% दुरुस्त की। पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट खुद को हाकिम समझता है, बिल्कुल ऐसा ही इसमें है, कोई शक नहीं। सही बात है। हसन वो साहब, चाहे सफारतकार ही क्यों ना हो। साहब, नए वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार किया है कि अगर जीडीपी ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो अगले 4 साल में मुल्क का अल्लाह हाफिज हो जाएगा। आपका क्या तबसरा है इस पर? देखें उसमें मरीम तबसरा क्या होना है। पहली बात तो ये है कि शौकत तरीन का शुक्रिया, कम अज़ कम किसी बंदे ने इतना जहरीला सच तो बोल दिया विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, कोई लगी लिपटी रखे बगैर जो बात की है उन्होंने वो 100% दुरुस्त है जी। और एक बात मैं इसमें और ऐड कर दूं कि 4 साल के अंदर अंदर मौजूदा हालात में जीडीपी ग्रोथ को 5% तक लेके जाना मुझे कोई इतना ज़्यादा आसानी से अचीवेबल टारगेट नहीं लग रहा। अच्छा, एक बात, 2 खबरें और शामिल कर लें तो बेहतर तबसरा हो जाएगा। ईद के लिए नए कपड़े न लेके देने की वजह से बाप ने बच्चों को धोखा दे के नहर पे लेके गया और उनको सुपुर्द खाक नहीं सुपुर्द आब कर दिया। इस पर मुझे 2 शेर याद आते हैं। एक है, कत्ले तिफला की मुनादी हो रही है शहर में, माँ मुझे भी मिस्ल मूसा तू बहा दे नहर में। दूसरा शेर है, लर्जा लर्जा है मक्तलों की फसील, कोई संदूक है बराबर नहीं। जो हजरत मूसा को फिरौन के ज़माने में बच्चों के कत्लेआम पे जो हुक्म दिया गया था, ठीक है, आपके 58% स्टूडेंट्स, मेरे नज़दीक ये हैरत अंगेज़ बात है, तलबा ने स्कूल छोड़ दिया है और वालिदैन की एवरेज इनकम 10, 12, 15 हज़ार से के लगभग थी और वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मुबारक हो, ठीक है, इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है, पाकिस्तान भी है। अच्छा, इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से है। मैं देखो इस बात मैंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि इंसान बराबर है। इंसान बराबर नहीं है। इंसान अपनी सलाहियतों की, अहलियतों की वजह से मुख्तलिफ होते हैं, सो उनका स्टेटस भी मुख्तलिफ होना होता है, लेकिन इंसान बराबर है व्हेन इट कम्स टू भूख। सर पे छत गरीब को भी चाहिए, अहमक को भी चाहिए, दानिशमंद को भी चाहिए। बेशक। रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, बच्चों की तालीम, ये इस मामले में इंसान बराबर हैं। लेकिन एक ऐसा माशरा जहां वसाइल की तकसीम, मैं फिर शायद रिपीट कर रहा हूं, पता नहीं पहले कहा कि नहीं, यूएनडीपी की रिपोर्ट है अभी रिसेंटली आई है कि पाकिस्तान के मोर देन 50% जो वसाइल हैं उस पर तो चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं काबिज हैं। तो गैर मुनसिफाना निज़ाम के नतीजे में, और हमारे हुक्मरानों का हाल ये है कि जी वो गिनती दोबारा होगी या तीसरी बार होगी, इंतखाबी इस्लाहात, तो क्या करोगे इंतखाबी इस्लाहात करके? भेड़िए की जगह रीछ आ जाएगा।
انتخابی اصلاحات نہیں، یہاں میکرو لیول پہ بنیادی جوہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے جینوئنلی. یہ جو پارلیمنٹ آپ جس کو کہتے ہیں، اس میں عوام کی شراکت تو پریکٹیکلی نہ ہونے کے برابر ہے. سو میں اسی طرح چھوڑو آپ صورتحال دیکھو. کب عجیب بات ہے، جن معاشروں کو ہم الزام لگاتے ہیں جی بے راہ روی ہے، جی کیا فحاشی ہے، بے شرمی ہے، اور بے شرمی یہاں 20 کروڑ لیٹر جعلی دودھ ڈیلی بنتا ہے. کبھی سنا آپ نے ہٹسن یا ٹائمز میں کسی باپ نے کرسمس پہ بچوں کو کپڑے نہ ملیں، اس نے ان کو غرق کر دیا ہو؟ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، ان کو بے راہ روی کا شکار. اچھا اوریانی فحاشی وہاں، وہ آپ کا یہ جو انگلینڈ کے سفیر ہیں یہاں اسلام آباد تمہارا وہ صاف کر رہا ہے. کوئی تو کوئی حیا کرے، کوئی تو کوئی شرم کرے. آپ کا دارالحکومت ایک ایسا معاشرہ، مغربی معاشرے کا سفیر جو ہے، یہ جو میرے سامنے پڑا ہے اخبار، اس میں شاپرز بھرے ہوئے ہیں گندگی کے. جتنا گند ہے اتنے تھپڑ مجھے تو کم از کم اپنے چہرے پہ محسوس ہوئے ہیں. لیکن نئی باتیں کرتے ہیں، فلانے معاشرے بڑے بے راہ روی کا شکار ہیں. تو تمہاری تو کوئی راہ ٹھیک ہے ہی نہیں. بہرحال یہ اسی طرح ہی ہے، اسی کے ساتھ جینا مرنا پڑے گا، اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. اور ایک بات سنو، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان بچوں کو کپڑے تو کیا ملنے تھے، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، ان کی اب تک لاشیں نہیں ملی. یہ اصلاحات، انتخابی اصلاحات، تو پتہ نہیں کون سی اصلاحات، یہ سارا کچھ بدلو ورنہ ککھ بھی نہیں بدلنا یہاں. صاحب فردوس عاشق اوان کا ایک کلپ سرکولیٹ کرا ہے جس میں وہ خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو ڈانٹ سنا رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا رویہ کچھ زیادہ ہی غیر مناسب تھا؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں لگتا. اچھا وہ چور نہ لو پانڈ کالی، بھئی پوری قوم چڑھ دوڑی ہے اس بات پہ. اس بچی نے بڑی گریس سے، سینئر ہیں، بڑی بہن ہیں، پتہ نہیں روزہ لگ رہا ہوگا فردوس عاشق اوان کو، گرمی ہوگی، بخلائی بھی ہوگی، غصہ آ گیا ہوگا جنرلی. کون سی قیامت آ گئی یار یہ ملک. مجھے ایک بات بتاؤ آپ، جہاں یہ کاروبار ہو رہے ہوں، یعنی رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی بچوں کو چائلڈ ابیوز کے کیسز روز رپورٹ ہو رہے ہیں. میں نے ابھی بتایا UNDP کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، اور 20 کروڑ لیٹر جعلی دودھ. تو یہاں ہمارے پاس فردوس عاشق اوان اور اس بچی کا ہی مسئلہ رہ گیا ہے. تو اس بچی نے بڑا خوبصورتی سے بہیو کیا. بھی ٹھیک ہے، ایک سینئر ہے، اس کو اگر تھوڑا غصہ آ گیا نہ آتا بہتر تھا. لیکن فردوس عاشق اوان از اے ویل میننگ لیڈی. مطلب وہ ہوتا ہے بندے کا بعض اوقات موڈ ادھر. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یا تو بڑے مہذب ہو جائیں نا، ٹریک پہ آ جائیں آپ، ٹیک آف کر جائیں آپ، پھر اس طرح کے نخرے، پھر اس طرح کے موضوعات اچھے لگتے ہیں. اب تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے اگر 4 سال میں یوں ہو تو ملک کا اللہ ہی حافظ. اس کا سادہ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ مجھے ترجمہ کرتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے. تو اس لیے چھوڑو، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں صحیح. حسن صاحب آج کل بل گیٹس اور میلنڈا کی ڈائیورس سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے. تو دیکھیں ایک امیر ترین شخص کی بھی ڈائیورس ہو گئی. یار امیر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھو تمول یا بے تحاشا دولت، اس کا تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق کا تعلق کے ساتھ ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے جان ایلیا کا، بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. کیا بات ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے. ایک اور، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. مناٹنی ہوتی ہے. اور دوسرے دیکھو اپنا اپنا سماج، اپنا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں خوبصورتی، ہمارے یہاں خاندانوں میں میں نے عربس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہاں ڈیورس کو ایشو ہی نہیں ہے. اچھا نہیں ہو رہا تو خیر ہے، کوشش کرو سنبھلا رہے. اور وہ اتنی دیر سنبھلا رہا، ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے بھائی. اور ہمیں واقعی اور کوئی کام نہیں، سارے جہاں کا درد. بھائی تمہیں کیا لگے اپنے ملک میں آپ کے ہاں ڈیورس طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک بات آپ دھیان میں رکھنا، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا. اچھا خوبصورتی اس طلاق کی یہ ہے کہ دونوں مل کر آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے بنی نوع انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے. اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ جیسے لز
ٹیلر اور رچرڈ برٹن نے ڈیورس کے بعد پھر انہوں نے شادی کر لی تھی 2 بار، میرا خیال یہ شاید 3 بار یا 2 بار، مجھے اب یاد نہیں ہے، میرے لڑکپن کی بات ہے وہ، تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارا ایشو کیسے، کہ میرا سوشل میڈیا پہ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے والی بات ہے، اگر ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان لوگوں کی بھی طلاق ہو سکتی ہے، جو ان کی بیگم ہے ملنڈا، اس کو بھی اور بل گیٹس کو بھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ طلاق کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دیکھیں ہمارے دین میں بھی یہ جن باتوں کی اجازت ہے ان میں سے یہ ایک ناپسندیدہ ترین بات ہے۔ ہمارا کلچر ذرا ڈفرینٹ ہے، ہمارے ہاں بچے برباد، اور اس طلاق میں ایک جو مجھے پازیٹیو چیز نظر آئی کہ بچے ان کے جوان ہو گئے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، افسوسناک ہے کسی دو کا بچھڑنا، کسی 2 انسانوں کا بچھڑنا، میاں بیوی تو بہت بڑی بات ہے، بنیادی اکائی ہوتی ہے سوسائٹی کی، کسی کا بچھڑنا بھی مجھے تو اداس کر دیتے، مجھے تو 2 قریبی دوست آپس میں لا تعلق ہو جائیں، ان میں لڑائی ہو جائے، ان میں فاصلہ بڑھ جائے، تو میرے جیسے بندے کو تو اس پہ بھی دکھ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے، زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ہاں کبھی کبھی اکتا جاتا ہے آدمی، جی بھر جاتا ہے، اور پیسے کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ پیسے کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تمول سے تو کوئی تعلق نہیں، بس جی بھر گیا تو بھر گیا، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، اور نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، یہ والی کہانی ہے، تو بس ٹھیک، آپ آگے چلو۔ حسن صاحب سی ایس ایس کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، صرف 1.96% طلبہ پاس ہوئے ہیں۔ سچی بات ہے مریم، میں تو اس پہ بھی حیران ہوں، میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کر پاپولیشن مینجمنٹ، آپ کے ایجنڈے میں یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے جن پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ 1.96 بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ اب نارملی اپر مڈل کلاس یا ایفلوئنٹ لوگ جو ہیں ان کے بچے تو ٹھوکتے بھی نہیں ہیں سول سروس میں، ایسا ہی ہے، جو اچھے مہنگے اسکولوں کے پراپر پڑھے ہوئے، باقی جا کے آپ دیکھو تو چنڈو خانہ ہے۔ آپ کے سارے سرکاری نیم سرکاری ادارے جو ہیں، تعلیمی ادارے، ان کو دیکھ کے خوف آتا ہے۔ میں چند سال پہلے مجھے زبردستی بلکہ گن پوائنٹ پہ سمجھ لو مجھے سنڈیکیٹ پنجاب یونیورسٹی، اور مجھے کہا گیا کہ یار تم یہاں پڑھتے رہے ہو تو کر لو، تو میں جوائن کیا، تو میں یونیورسٹی کا انوائرمنٹ دیکھ کے بس شاکڈ۔ میں کبھی کبھی اپنے ہاسٹل چلا جایا کرتا تھا، لیکن یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد میں کبھی کیمپس سائڈ پہ نہیں گیا تھا۔ وہ عجیب ستھنیں پہنی ہوئی ہیں، نیچے چپلیں پہنی ہوئی ہیں، جاگرز پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی ڈریس کوڈ ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، جیسے ریوڑ نہیں ہوتے، کوئی 10-12 ادھر لگے جا رہے ہیں، وہ ادھر لگے جا رہے ہیں۔ وہ عجیب عجیب باتوں کو مجھے پتہ چلا کہ یہ لڑکے لڑکیوں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تم ٹھیکیدار ہو، کل یہی بچیاں یہی بچے جب باہر پڑھنے اگر کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے جائے گا اس کا تو حشر ہو جائے گا، وہ تو 1-2 سال کے بعد نارمل ہوگا، ہل جائے گا وہ ایک بار، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، ہر طرف تباہی، پھر باز نہیں آتے۔ میں نے ابھی جو بات کی ہے، مجھے اتنا وٹ چڑھتا ہے جب میں کسی کو یہ سنتا ہوں کہ مغربی معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ وہ تمہارے یہاں نہ بیسن خالص، نہ مرچیں خالص، نہ دودھ خالص، نہ تمہارا نظام خالص، نہ یہاں انصاف ملتا ہے، تو تمہارا پرائم منسٹر بھی ماتم کر کے ہٹا ہے کہ تگڑے یہاں قانون بگاڑی کچھ نہیں سکتا۔ اچھا وہ بے راہ روی کا شکار ہے، تم سیدھی راہ پہ جا رہے ہو۔ یہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے کہ دماغی طور پہ میرا خیال ہے ہم توازن کھو بیٹھے ہیں اپنا۔ تو اچھی فیملیز کے بچے تو میرا خیال ہے رجحان ہی بہت کم ہو گیا ہے سول سروس میں جانے کا، یہ تو اتنے بھی ہو گئے ہیں تو کمال ہے۔ تو پیک اپ کرو، جس طرح کا مٹیریل آ رہا ہے ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، حیران کن بات نہیں ہے۔ اتنے بھی ہو گئے تو مجھے حیرت ہے، 2-4-5 سال بعد یہی رہا نا اگر، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، ایک بڑی دلچسپ برطانوی تحقیق ہے کہ جن لوگوں کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اچھا میرا بھی صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اچھا مجھے مریم آپ کا تو پتہ نہیں، آپ اپنی آنٹی سے نیکسٹ ٹائم جو میٹنگ پہ آتے تو پوچھ لینا۔ میں آپ کے منہ میں گھی شکر، تھینک یو ویری مچ۔ میں پہلی دفعہ مجھے میرا دل کر رہا ہے اپنی اس معاملے میں عزت کرنے کو۔ اچھا اس کا مطلب میں بھی ذہین آدمی ہوں، اور کچھ پلے وہ نہ ہو صبح اٹھنے کو دل میرا بھی نہیں کرتا۔
صحیح بات ہے. اور جوانی میں بھی نہیں کرتا, اب تو ویسے ہی کہولت طاری ہے. ایک خوبصورت بات ہے ویسے. جی. اچھا حسن صاحب, اس سے آپ کو مبارک ہو, پاکستان میں ایک ہی دن روزہ رکھا گیا ہے اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عید بھی ایک ہی دن ہوگی. سبحان اللہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان 73 سال کے بعد. جی واقعی مبارک پوری قوم کو. ایک دن عید, ایک دن روزہ, سبحان اللہ, کیا اچیومنٹ ہے. اور ماشاءاللہ جس سپیڈ سے ہم میچور ہو رہے ہیں, بالغ ہو رہے ہیں, سمجھدار ہو رہے ہیں, تو اللہ خیر کرے گا 200-400 سال تک ہم میں کافی بہتری آ جائے گی. یہ سماج جو ہے یہ کافی سمجھ جائے گا. بس 200-250-300 سال انتظار کی ضرورت ہے. اندازہ لگاؤ کیا اچیو کیا آپ نے 73 برس بعد. توبہ ہے. بہرحال ٹھیک ہے, صحیح بات یہ بھی ہے. بڑی بات. ہاں جی ٹھیک ہے حسن صاحب, اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.